अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्रेसिव पाकिस्तान के साथ मैं हूं फरूक शेख। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। सामीन और हाज़िरीन, प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में मेरी आपके साथ मुलाकातें रहती है हर सोमवार से लेकर जुमे तक दोपहर 1 बजे, और मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से हम बात किया करते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं, प्रोग्रेसिव पाकिस्तान जो है वो मोटिवेशनल बेस्ड या इंस्पिरेशनल एक प्रोग्राम है जिससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन हमें हासिल होती है। और मैं अक्सर कहा करता हूँ कि प्रोग्रेसिव पाकिस्तान एक ऐसा प्रोग्राम है जिससे बहुत कुछ सीखने और सिखाने को मिलता है। और आज के प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मौजूद है तमाम उन नौजवानों के लिए जो हमें सुन रहे हैं, जो हमें देखेंगे भी प्रोग्राम में, चूँकि टॉपिक जो है वो डायरेक्टली उनके साथ लिंक करता है। आज हम बात करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से कि बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप है क्या और उसके सीक्रेट्स क्या हैं सक्सेस के, उसको भी डिस्कस किया जाएगा। और ख़ास तौर पे जो नौजवान अपनी तालीम को मुकम्मल करने के बाद प्रैक्टिकली फील्ड में आना चाहते हैं, उनको किस तरह से फील्ड में आना चाहिए, क्या तरीक़ाकार अपनाने चाहिए, इस हवाले से आज हम डिस्कस करेंगे। और प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप डायल करते हैं 0334 1966 966 यानी 03341 966 966। आपके कॉल्स और मैसेजेस को भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे और अपने मेहमानों के साथ शेयर भी करेंगे। आज हमें ज्वाइन किया जी स्टूडियो में मैडम सुमैया बुखारी साहिबा ने, जो एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं FCCI और FWCCI फैसलाबाद से, यानी कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फैसलाबाद और वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फैसलाबाद की एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। इसके अलावा वो CEO हैं एडेक्स प्रीमियम की। इनके साथ हमें ज्वाइन करना था जी उमर फारूक साहब ने, जो अपनी मसरूफियत के बायस हमें ज्वाइन नहीं कर पाए, जो कि प्लेसमेंट ब्यूरो के मैनेजर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में। सो मैडम की मौजूदगी का इंतहाई हम मशकूर हैं कि इन्होंने कीमती वक्त दिया। और टॉपिक के हवाले से मैडम से पहला यही सवाल करेंगे, जैसा हमारा टॉपिक है कि मैम, एंटरप्रेन्योर आ रिस्क टेकर बेसिकली, तो जो रिस्क टेकर है अपने अंदर इतना हौसला कैसे पैदा करता है कि कारोबार करना है। और ख़ास तौर पे जब हम नौजवानों को मोटिवेशन देना चाहते हैं तो नौजवानों की मोटिवेशन कैसे बरकरार रह सकती है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले थैंक्स अलॉट फ़ारूक साहब, आपने ये एक अपॉर्चुनिटी दी मुझे इस टॉपिक पे स्पीच करने की। और इसके साथ साथ एक ये प्लेटफॉर्म भी है, हम अपने यूथ के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, उनके कैरियर को आगे एक ट्रैक देने के लिए, उनके कैरियर को एक डेस्टिनेशन देने के लिए। तो मैं क्रेडिट देती हूँ टफ को, जिन्होंने इस चीज़ को जो है वो डेफिनेटली सबसे पहले इनिशिएटिव प्लेटफॉर्म पे जो है वो अनाउंस किया और हमारे यूथ को कनेक्ट किया और उन्हें एक कैरियर ट्रैक जो है वो प्रोवाइड किया। जी, बात करते हैं सबसे पहले एंटरप्रेन्योरशिप की। नो डाउट जिस सिटी से हम बिलोंग करते हैं, ये सिटी मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान है। और मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान होने के साथ साथ ये एक इंडस्ट्रियल सिटी भी है, टेक्सटाइल सिटी भी इसे कहा जाता है। अगर आप टेक्सटाइल सिटी को देखें तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे यहाँ के जो हमारी पब्लिक है, हमारी जो आवाम है, तकरीबन 70% जो है वो अपने बिजनेस सेक्टर के साथ, ये टेक्सटाइल सेक्टर के साथ जुड़ी हुई है किसी न किसी सूरत में। वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, वो मर्चेंडाइज होने के नाते हो, वो किसी शॉप कीपर होने के नाते हो, दुकानदार होने के नाते हो, ट्रेडर होने के नाते हो, तो वो ज़्यादातर अपनी जो वर्किंग है वो बिजनेस एंटिटी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ अपनी रिलेट करती है। जिसके हवाले से यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो हमारे यहाँ पे जो एंटरप्रेन्योरशिप का फुकदान है वो बहुत ज़्यादा है। जबकि रदर देन आप दूसरे सिटीज़ में देखें, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, तो वहाँ पे आपको यूथ के अंदर और यूनिवर्सिटीज़ में जितने भी डिपार्टमेंट्स में से जो बच्चे अपने डिग्री होल्डर्स हो रहे हैं, उनके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप का जो रुझान है वो बहुत ज़्यादा है। एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली है क्या? ये बेसिकली एक आइडिया होता है, एक ऐसा आइडिया जो कि आप की जनरेशन में एक ईज लेके आता है, कोई ऐसे सॉल्यूशंस लेके आता है, एक आइडिया जो कि अपने साथ एक इनोवेशन लेके आता है। हम उस आइडिया के साथ या तो अपने बिजनेस इंडस्ट्री में या अपनी डेली की रूटीन लाइफ में एक आसानी पैदा कर सकते हैं, एक जिद्दत पैदा कर सकते हैं, एक इनोवेशन लेके आ सकते हैं। ये टोटली रिस्क टेकिंग है, ये टोटली, क्योंकि इसमें सक्सेस के चांसेस और लॉस के चांसेस इक्वल होते हैं।
اور اس میں جو بھی پرسن, جو بھی انٹرپرینیور, جو بھی اسٹوڈنٹ اس میں آگے آتا ہے وہ ڈیفینیٹلی ایک پورا مائنڈ سیٹ لے کے آتا ہے کہ آئدر آئی کین سکسیس ان دس آئی ٹی اور ان دس فیلڈ, اور آئی کین گیٹ فیلئر ایز ویل. سو اس میں دونوں چیزیں جو ہیں وہ برابر کی جو ہے وہ ہم لے کے پھر اپنے مائنڈ سیٹ کو جو ہے وہ آگے چلتے ہیں. بالکل صحیح ہے. جیسے بھی آپ بتا رہی ہیں کہ باقی سٹیز میں بہت زیادہ اس کا ٹرینڈ ہے, اسٹوڈنٹس کا مائنڈ سیٹ بنا ہوتا ہے انٹرپرینورشپ کے حوالے سے. فیصلہ آباد چونکہ ایک ٹیکسٹائل ہب ہے اور یہاں پہ اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہیں, ہمیں پتہ ہے. اس کے باوجود, اتنی اپرچونیٹیز ہونے کے باوجود بھی ہم اسٹوڈنٹس کا میک اپ نہیں کر پاتے یا ان کو پریپیئر نہیں کر پاتے. یہ شاید ہمارا ایک ٹریڈیشنل ایجوکیشن سیٹ اپ ہے جس میں ہم اسی طریقے سے چلتے ہیں کہ بچوں کو جیسے جیسے ہم تیار کر رہے ہوتے ہیں, ان کو ری شیپ کر رہے ہوتے ہیں, تو بچوں کا الٹیمیٹ مائنڈ یہ ہوتا ہے کہ ہم اسٹڈی کے ساتھ جاب کہاں پر کریں گے. ڈیفینیٹلی یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے فاروق صاحب کے ہمارے جو انسٹیٹیوٹس ہیں, ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس, وہ ہمارے اسٹوڈنٹس کا جو مائنڈ میک اپ کرتے ہیں وہ مائنڈ میک اپ ڈگری کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ اگر آپ یہ والی ڈگری لیں گے تو آپ کو اس جگہ پہ اچھی جاب ملے گی, اگر آپ اس ڈگری کے ساتھ جائیں گے تو آپ کو اتنے ہائی رینکس کی جاب مل سکتی ہے. ہمارا بچہ جب تعلیم حاصل کرتا ہے تو وہ ڈگری کو فوکس کرتا ہے کہ مجھے ایک اچھی جاب ملے گی, اور وہ اچھی جاب 60-70 ہزار یا لاکھ 1.5 لاکھ والی سیلری کو ایک اچھی جاب کہتے ہیں. ہمارے بچوں کے بہت کم, میں اگر ایک حساس اندازے کے مطابق بات کروں تو 5 سے 10% صرف اسٹوڈنٹ ایسے ہوں گے جن کو تیار کیا جاتا ہے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں بزنس مائنڈ سیٹ اپ کے ساتھ. وہ بزنس مائنڈیڈ پرسنس جو ہیں وہ جسٹ اپنے ڈپارٹمنٹ کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ اس بزنس سیکٹر میں آتے ہیں, جبکہ باقی تمام ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ ہمارے بچوں کو مینٹلی ریڈی کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر آپ انجینئر بن جاؤ گے آپ کو ایک اچھی جاب مل جائے گی, اگر آپ ڈاکٹر بن جاؤ گے ایک اچھے سیٹ اپ میں چلے جاؤ گے, اگر آپ ایجوکیشنسٹ بن جاؤ گے, پروفیسر بن جاؤ گے, ایک اچھی سیلری پہ چلے جاؤ گے. تو ہمارے بچوں میں انٹرپرینیورشپ کی جو اس کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ بہت کم ڈیولپ کیا جاتا ہے. اس کے ریزن کیا لگتا ہے آپ کو کہ ہمارے چونکہ پاکستان ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے اور ریسنٹلی اکنامک کرائسس بہت زیادہ ہے, اس کی وجہ سے بھی پیرنٹس کا ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوتا ہے کہ ہم بچے کو اب چونکہ ایک نیچرل مائنڈ سیٹ ہے, ٹیپیکل مائنڈ سیٹ ہے کہ بچہ FSC کرے گا تو اس کے بعد ڈاکٹر ہی بنے گا یا انجینئر بنے گا. تو اب اس مائنڈ سیٹ کے بعد جب پریکٹیکل فیلڈ میں آئے گا, پیرنٹس کا آلریڈی مائنڈ بنا ہے کہ یہ جاب ہی کرے گا, انجینئر بنے گا تو جاب. ہمارا ملک ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے اور ڈیولپنگ کنٹری میں جو پیرنٹل کمیونٹی ہے وہ بہت کم رسک ٹیکنگ ہوتے ہیں, وہ رسک لینا نہیں چاہتے, وہ اپنا اور اپنے بچے کا کیریئر جو ہے وہ داؤ پہ نہیں لگانا چاہتے, وہ ایک سیف کیریئر کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. اور انہیں سیف کیریئر یا تو جاب میں نظر آتا ہے یا ڈیفینیٹلی ان کی کوئی ایسا بزنس سیٹلمنٹ جو کہ پروڈکٹ بیس ہو اور جس کی سکسیس ریشو آلریڈی ان کے کنٹری میں جانی پہچانی جاتی ہو, وہ صرف اسی فیلڈ میں جانا چاہتے. جیسے فرض کریں کپڑے کا کاروبار ہے تو والدین کو پتا ہے کہ بچے نے کپڑے کا کاروبار کرنا ہے تو اس میں ڈیفینیٹلی سکسیس ریشو ایک ٹیکسٹائل سٹی کے اندر جو ہے وہ 100% جا رہی ہے. اس میں کوئی انوویشن نہیں ہے, اس میں کوئی انٹرپرینیورشپ نہیں ہے, اس میں کوئی نیا آئیڈیا, کوئی نئی جدت نہیں ہے. تو یہاں پہ جو ہے وہ بچہ ایزیلی جو ہے وہ اس میں گرو اور ڈیولپ کر سکتا ہے, جبکہ باقی جگہوں پہ جاب جو ہے سیلری کے ساتھ اور ایک اچھی انسینٹیو کے ساتھ, جہاں پہ گاڑی, گھر اور باقی کے میڈیکل انشورنس وغیرہ مل رہی ہو, تو وہ ایک بہت ہی سیف سائڈ سمجھی جاتی ہے. تو پیرنٹس اس کو پریفر کرتے ہیں ریدر دین گوئنگ انٹو انٹرپرینیورشپ. بالکل صحیح میم, موٹیویشن بہت ضروری ہے اسٹوڈنٹس کی, ٹھیک ہے. جب تک ہم انہیں موٹیویٹ نہیں کریں گے تب تک ان کا مائنڈ سیٹ نہیں بنایا جا سکتا یا پھر مائنڈ میک اپ نہیں کیا جا سکتا. تو موٹیویشن کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گی کہ کس طریقے سے موٹیویٹ کر سکتے ہیں اپنے یوتھ کو یا ینگسٹرس کو کہ وہ ایک مطلب فریش آئیڈیاز کے ساتھ مارکیٹ میں آئیں اور نئی سے نئی چیزوں کو سامنے لے کر آئیں. اس چیز میں فاروق صاحب سوشل میڈیا نے بہت اپنا ایک رول پلے کیا ہے. آپ اپنے جتنے بھی ڈیولپڈ کنٹریز دیکھتے ہیں, ترقی یافتہ ممالک کو دیکھیں گے تو وہاں پہ جتنی بھی جدت آئی ہے, جتنی نیونس آئی ہے, جتنے بھی آپ ڈیولپمنٹ دیکھیں گے تو وہ نیو آئیڈیاز کے ساتھ آئی ہے. نیو آئیڈیاز کو اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک چینج اور ایک تبدیلی لے کے آئے ہیں. اس میں بہت ساری, میں اگر ایک ٹاپ رینک میں جا کے ایک مثال دوں تو ایلن مسک ہے. ایلن مسک نے اسپیس ایکس کو انٹروڈیوس کروایا, اس نے ٹیسلا کو انٹروڈیوس کروایا. اب جیسے اس نے ٹویٹر کو جو ہے وہ چینج کیا ہے اور اس وقت وہ ایکس میں چینج ہو چکا ہے. تو اسپیس ایکس کے تھرو کیا کوئی یہ سوچ سکتا تھا کہ کوئی جو زمین پہ چلنے والی گاڑیاں ہیں یہ خلا میں جا کے جو ہے وہ چل سکتی ہیں؟ بٹ دس واز این آئیڈیا جسٹ.
اور اس آئیڈیا کو اس نے ڈیولپ کیا. اچھا, ان کنٹریز میں کیا ہوتا ہے کہ آئیڈیاز کو پروموٹ کیا جاتا ہے, اس کو سپورٹ کیا جاتا ہے, اسے فائنینشلی سپورٹ بھی ملتی ہے, اسے پولیٹیکل اینڈ اکنامیکل سپورٹ بھی ملتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ جو ہے انڈیویجول سپورٹ بھی ملتی ہے. جبکہ یہاں پہ ڈسکریج کیا جاتا ہے. ایک نیا آئیڈیا کوئی بھی بچہ لے کے آتا ہے, کوئی بھی اس کا جو ہے وہ جدت کے ساتھ ایک نئی چیز انٹروڈیوس کرواتا ہے, تو اس کو ڈسکریج کیا جاتا ہے, انکریج نہیں کیا جاتا. اور اس کی ایک مثال ہمارے پنڈی کی ایک یونیورسٹی تھی, راول پنڈی کی, جہاں پہ بچے نے جو ہے وہ ایک بائک بنائی تھی جو کہ وداؤٹ فیول جو ہے وہ چلتی تھی. ابھی تک اس آئیڈیا کو, اس کی انوویشن کو ابھی تک کوئی سپورٹ نہیں ملا, اور ابھی تک اس کی ایگزیکیوشن نہیں ہو پائی. بالکل صحیح ہے. اچھا جی, سیکرٹس ٹو سکسیس چونکہ ہمارا ٹاپک ہے, تو میں جاننا چاہوں گا, کیونکہ بینگ این انٹرپرینور کیا سمجھتی ہیں, کیا سیکرٹس ہو سکتے ہیں, کیونکہ ہم جب تک کسی کو سکسیس سٹوری نہیں بتاتے, جب تک موٹیویشن نہیں بتاتے, تب تک ہم اس راستے پر چلنا پسند نہیں کرتے. تو سیکرٹس کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیں, انٹرپرینیورشپ میں ڈیفینیٹلی یہ ٹوٹلی ایک رسک ٹیکنگ جو ہے وینچر ہوتا ہے, اور رسک ٹیکنگ وینچر میں ہر جگہ پہ رسک ہوتا ہے, کسی ایک جگہ پہ نہیں ہے. اس میں آپ کی سکسیس کا جو رسک ہے ڈیفینیٹلی وہ بھی ٹاسک پہ ہوتا ہے, آپ کے فائنینشیلس جو ہوتے ہیں وہ بھی ڈیفینیٹلی رسک پہ ہوتے ہیں, آپ کی پی آر, ایون کہ آپ کی کمپنی کی ہے, آپ کی پروڈکٹ کی ہے, آپ کی سروسز کی ہے, آپ کی اون سیلف کی ہے, وہ بھی آپ کی رسک پہ ہوتی ہے. اچھا, اس کے لیے ڈیفینیٹلی ہمیں اپنے بچوں کے اندر وہ جگرا پیدا کرنا پڑے گا, انہیں وہ ٹریک پرووائڈ کرنا پڑے گا کہ جب تک آپ نیونیس کی طرف نہیں آؤ گے, ایک چینج کی طرف نہیں آؤ گے, انوویشن کی طرف نہیں آؤ گے, آپ تبدیلی نہیں لے کے آ سکتے, نہ اپنے کلچر میں, نہ اپنے انوائرمنٹ میں, نہ اپنی اکانومک گروتھ میں, نہ اپنی جو ہے انڈسٹریل گروتھ میں, نہ ہی آپ اپنے اوور آل اگر آپ کہیں تو کنٹری وائڈ جو آپ کی اکانومک گروتھ ہے, آپ اس میں بھی چینج نہیں لے کے آ سکتے جب تک آپ انوویشن کے ساتھ انٹرپرینیورشپ کی طرف نہیں آتے. تو یہ سیٹ اپ جو ہے وہ ہم نے نہ صرف امنگ دا یہ کہہ لیں کہ بچوں کے اندر, بوائز کے اندر, بلکہ ہمیں وومن کے اندر بھی اس چیز کو جو ہے وہ پروموٹ کرنا پڑے گا. اس کے ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتی ہوں کہ ہمارے پاس پریکٹیکلی جو ہے وہ کرنے کو بہت کچھ ہوتا ہے, یعنی کہ پریکٹیکلی بہت سارے لوگ اپنے اپنے بزنسز کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس تھیوریٹیکل اپروچ, گلوبل جو ٹرینڈنگ مارکیٹ چل رہی ہوتی ہے, اس کی جو ہے وہ اپروچ بہت کم ہوتی ہے. ہم نے 2020 میں ایک پروجیکٹ کیا تھا ورلڈ بینک کا, جس میں انہوں نے وومن انٹرپرینیورز جو تھیں ہمارے پاکستان کی, ان کو بزنس ٹریننگ دینے کے حوالے سے جو ہے وہ ایک پروگرام کا سٹارٹ لیا تھا, اور ہم نے فیصل آباد سے ہی تقریباً 3 بیچ اس کے جو ہے وہ ٹرین کیے تھے, اور ہر بیچ میں ہمارے تقریباً 50 to 60 خواتین اس میں شامل ہوتی تھیں. وہ وومن انٹرپرینیورز آلریڈی اپنا بزنسز کر رہی تھی, چھوٹے چھوٹے منی اسٹارٹ اپس کو لے کے چل رہی تھی, بٹ دے ور فیسنگ فیلیئرس ود سم سیٹ بیکس. بٹ ہم نے جب ان کی ٹریننگ کی, بزنس ٹریننگ کی, اور انہیں ڈیفینیٹلی ہم نے گلوبل مارکیٹ کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹ کیا, ان کی نیٹ ورکنگ جو ہے وہ بلڈ کی گئی, تو وہ اپنے بزنسز کو جو ہے وہ سکسیس ٹریک پہ لے کے آ سکی, اپنی پروڈکٹ کو اور اپنی سروسز کو جو ہے وہ مزید انہینس کر سکی, اس کو ایک برانڈ بنانے میں, یعنی کہ اپنی ایک چھوٹی سی جو ہے وہ ایک اسٹارٹ اپ کو ایک برانڈ بنانے میں انہیں چند مہینوں کا جو ہے وہ جسٹ ایک سفر جو ہے وہ اپنا پورا کرنا پڑا. تو یہ بہت اچھا انیشیٹو تھا, اور اس طرح کے انیشیٹو اسٹوڈنٹس کے لیے لینے چاہیے, تاکہ وہ اپنی جو پالشنگ ہے اپنی سروسز کی, اپنے اسٹارٹ اپس کی, وہ نہ صرف اس کے برانڈنگ کے ساتھ کر سکیں, بلکہ اپنی جو ہے وہ پروڈکٹ اور اپنی جو منی اسٹارٹ اپس ہیں ان کو بھی بوتھ ٹریک پہ جو ہے وہ ایکولی لے کے چل سکیں. بالکل, جیسے آپ تبدیلی کا ذکر کر رہے ہیں کہ تبدیلی آنی چاہیے سبجیکٹس میں, پریکٹیکل میں, اور ہر طرح سے. بالکل اسی طرح ہمارے ایک میجر ڈفرینس پایا جاتا ہے ہمارے بزنس سیٹ اپس کے اندر. جس طریقے سے میں اکثر اگزامپل دیتا ہوں, یا ہمارے جتنے بھی انٹرپرینورز آتے ہیں ان سے ڈسکس بھی کرتا ہوں کہ ہمارا جو روایتی طریقہ ہے اکاؤنٹس بکس کو مینیج کرنے کا, یا یہ ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے, اس طرح بہت سارے کام ہمارے ٹریڈیشنلی ہوتے ہیں, ٹپیکل ہوتے ہیں, جبکہ پڑھایا ہمیں انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے مطابق جایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ چیزیں مس میچ آپس میں کاری ہوتی ہیں. جیسے ہی وہ بچے پریکٹیکل فیلڈ میں آتا ہے تو ان چیزوں کو گریب نہیں کر پاتا, یا پھر جو اس کے مائنڈ میں چیزیں میک اپ بنا ہوا ہے وہ اس کو ڈیلیور نہیں کر پاتا.
تو یہ مس میچ کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ یہ ڈیفینیٹلی پریکٹس سے جو ہے وہ ختم کیا جا سکتا ہے. بچوں کو آپ تھیوریٹیکل تو یونیورسٹیز میں پڑھا دیتے ہیں. میں تمام یونیورسٹی سے یہی ریکویسٹ کرتی ہوتی ہوں کہ پریکٹیکل لیبس بھی وہاں پہ جو ہے وہ بنائیں, بلٹ اپ کریں. بچہ جو ہے اگر تھیوریٹیکلی 1 ماہ 2 ماہ کسی سبجیکٹ کو پڑھتا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی اس پریکٹیکلی لیب میں جا کے جو ہے اس کو پریکٹس بھی کر سکے. اس لیب کو آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں مارکیٹ کے ساتھ, انڈسٹری کے ساتھ, اور ڈیفینیٹلی جو گلوبل ہماری سوشل انڈسٹری ہے اس کے ساتھ بھی آپ اٹیچ کر سکتے ہیں. تو بچے کو وہاں سے بہت کچھ گین کرنے کو ملے گا. اسے پتہ چلے گا کہ جو میں پڑھ رہا ہوں وہ ایکچولی میں کس طرح سے جو ہے وہ مارکیٹ میں جا کے ٹرینڈنگ لیول پہ فال کرتا ہے, اور مجھے کن کن اسٹیپ سے ایکچوئل میں گزرنا پڑے گا. اگر میں اپنی پریکٹیکل لائف میں آتا ہوں یا میں اپنے کیریئر اس میں آتا ہوں تو مجھے کن کن اسٹیپس کے ساتھ جو ہے وہ اپنے آپ کو گرو کرنا پڑے گا, اور کہاں کہاں مجھے کیا آبسٹیکلز ہوں گی جو مجھے فیس کرنی پڑیں گی. تو پریکٹیکل لیبس جو ہے وہ ساتھ میں اٹیچ کرنا بہت ضروری ہے. صحیح ہے, پریکٹیکل نالج یا پریکٹیکل لیب. میں مطلب اس میں اگر ایگزامپل کوٹ کروں تو میرا خیال ہے بالکل صحیح ہوگی کہ ابھی ریسنٹ جیسے کیریئر لنک ہوا ہے تو یونیورسٹی آف فیصل آباد میں ایک بہت میجر ایگزامپل ہے کہ جہاں پہ انٹرپرینورس بھی ہیں, جہاں پہ اسٹوڈنٹس بھی ہیں, اور میٹ اپ ہے, اور بہت ساری چیزیں اسٹوڈنٹس کی لرننگ میں آتی ہیں, خاص طور پہ اس طرح کے پلیٹ فارمس کے اوپر جہاں پہ پریکٹیکل نالج بچوں کو ڈائریکٹلی ڈلیور کیا جاتا ہے. اور یہ اوور آل میرے خیال سے یہ ایکسرسائز ہونی چاہیے آل اوور ان پاکستان. یس, یہ کیریئر لنک 2024 جو ابھی ٹف نے کنڈکٹ کیا, اٹ واز اے ویری گڈ انیشیٹو. اس کے ساتھ ساتھ میں بلکہ اس میں تھوڑا سا ایڈ اپ کرنا چاہوں گی. اگر ہم ایک پلیٹ فارم بچوں کو پرووائڈ کر دیں کہ وہ اپنے منی اسٹارٹ اپس کو بھی جو ہے وہ کنٹینیو کر سکیں. بچے کو آپ بزنس پڑھا رہے ہیں, بچے کو بزنس مینجمنٹ, بزنس ایڈمنسٹریشنز اور اس کی فائنینسنگز اور اس کی پروڈکٹ کی ایویلیویشن, یہ آپ بچے کو جب پڑھا رہے ہیں تو اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا ٹاسک دے دیا جائے, ایک اسائنمنٹس دے دی جائے کہ یہ آپ کی پروڈکٹ ہے, اس پروڈکٹ کو آپ نے لانچ کرنا ہے, آپ فلاں مارکیٹ میں جائیں گے. گائیڈ تو دیکھیں یونیورسٹی لیول پہ ہی سارا کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس گائیڈ لائن میں اگر بچے کو بتا دیا جائے کہ آپ کے اس ٹریک پہ, اس رجحان کے ساتھ اگر آپ اس پروڈکٹ میں, اس لائن میں, اس بزنس لائن میں جانا چاہ رہے ہیں تو یہ آپ کی مارکیٹ ہے, یہاں آپ نے جانا ہے, انیشیل اسٹیپ آپ کا یہ ہوگا, اسٹارٹنگ پہ آپ کو یہ اسٹیپ کرنے پڑیں گے, یہ چیزیں آپ نے کلیکٹ کرنی ہے, گیدر کرنی ہے, ان اسٹیپ پہ آپ کو یہ فیس کرنا پڑے گا, یہاں پہ آپ نے اپنی یہ اچیومنٹس لینی ہے, اور یہ آپ کی ڈیسٹینیشن ہے. کلیئر ویژن کے ساتھ اور اپنے کلیئر جو ہے وہ مشن کے ساتھ کمپلیٹ ایک جو ہے وہ پیکج لے کے اگر آپ مارکیٹ میں اترتے ہیں اور ایک چھوٹے سے پریکٹیکل کے ساتھ اترتے ہیں تو میرے خیال میں وہ پریکٹیکل آگے آپ کے کیریئر میں جا کے بہت بڑا بوسٹ دینے والا ہے. زبردست. ٹھیک ہے, تو یہ میں ریکویسٹ کروں گی کہ ہم جیسے کیریئر لنک ایک کریٹ کرتے ہیں کہ بچوں کو ایک جاب پلیسمنٹ کے لیے پلیٹ فارم پرووائڈ کر دیا, اس کے ساتھ ساتھ ان کو بزنس کے طرف بھی ان کا رجحان کریٹ کرنا چاہیے, بزنس کی طرف بھی ان کو جو ہے وہ لے کے آنا چاہیے. اور ہمارا سب سے بڑا سیٹ بیک میں آپ کو بتاؤں پورے پاکستان لیول پہ ہماری ٹریڈیشنل اسٹڈیز کا, یونیورسٹیز اور کالجز کا یہی ہے کہ ہمارا بچہ 8 کلاس سے, اگر ایکچوئل میں آپ کو گلوبل لیول پہ, انٹرنیشنل لیول پہ بات کروں کہ بچہ جو ہے وہ جب ٹین ایج میں آتا ہے 14 سے لے کے 25 تک کی اس کی ایج ایسی ہوتی ہے کہ جس میں آپ بچے کو جتنی بزنس ٹریننگ دے سکتے ہیں, جتنا اس کا جو ہے وہ اسٹرانگ کر سکتے ہیں, باہر مارکیٹ میں جا کے خود اپنے بزنس اسٹارٹ اپس کو جو ہے وہ لے کے چلنا اور اس کو کامیاب بنانا, یہ میرے خیال میں اس کے بعد جو ہے وہ بچے کو اس گروتھ کی ضرورت نہیں ہوتی, اور اس کے بعد جسٹ فیلئرز ہوتے ہیں جس کا سامنا ہم آج بھی کر رہے ہیں. صحیح ہے, بالکل صحیح. جیسے ابھی آپ ذکر کر رہی ہیں منی اسٹارٹ اپس کا, یہ انیشیٹو لینے چاہیے, تو الٹیمیٹ سوشل میڈیا کے رول کو کیسے دیکھتی ہیں؟ بہت کچھ سامنے ہمیں دکھتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر کسی, اور وہاں پر سب کچھ پازیٹیو نہیں ہے, بہت کچھ نیگیٹو بھی ہے کہ آپ ایک کلک کریں گے لاکھوں روپیہ کمائیں گے. تو یہ الٹیمیٹ یہ جو میسج ہے یہ بہت زیادہ ڈسٹریکٹ بھی کرتا ہے, تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ اصل میں بات وہی آ جاتی ہے آپ کے تھنکنگ لیول کی اور مائنڈ سیٹ کی. ہمارے تھنکنگ لیول کو اتنا سم اپ کر دیا گیا ہے, اتنا شارٹ کر دیا گیا ہے کہ ہماری ورکنگ, ہماری سوچ اور ہماری ارننگ کا جو سورس ہے وہ اتنا شارٹ کر دیا گیا ہے کہ ہمیں جسٹ کلک کرنے پہ جو ڈالرز آ رہے ہوتے ہیں, یا ہمیں جو ہے وہ کوئی ویب سائٹس دیکھنے پہ یا یوٹیوب کی کچھ ویڈیوز دیکھنے پہ ہی جو ہے وہ ارننگ آ رہی ہوتی ہے, وی آر ہیپی ود دیم.
ہم اس سے خوش ہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بہت ایزی ٹاسک ہے, اس کو تو بہت ایزیلی جو ہے وہ جوائن کر کے بچے کہہ رہے ہیں کہ ہم بہت کچھ کما لیتے ہیں. آپ یہ دیکھیں گے جب کووڈ آیا تھا تو کووڈ کے دورانیے میں ہماری یونیورسٹیز کے 65% جو اسٹوڈنٹس تھے وہ فری لانسرز تھے. بالکل. اور انہوں نے اپنی فری لانسنگ کی جو پلیٹ فارمز ہیں اس پہ اپنی سروسز کا, میرے خیال میں پاکستان کو کوئی 5واں بڑا ملک کہا جا رہا تھا فری لانسنگ کی فیلڈ میں, کہ انہوں نے اپنی گروتھ اتنی وہاں پہ ڈیولپ کی, اتنے اپنے جو ہے وہ اکاؤنٹس ڈیولپ کیے اور اپنی سروسز وہاں پہ پرووائڈ کی. پھر اس کے بعد امیزون کا ایک سین چلا, دراز کا, امیزون کا, شاپیفائی کا, ای بازار کا, وہ ڈیفینیٹلی ہمارے جو یوتھ ہے سب سے زیادہ جو ہے وہ وہیں پہ آپ کو نظر آئے. سو ہمیں جو منی اسٹیپس ہیں اور جو منی ارننگز ہیں ہمیں دھکیلا جاتا ہے اس کی طرف. ہمیں بڑے دل جگرے کے ساتھ کسی بڑے ٹاسک اور کسی بڑے پلیٹ فارم کے لیے تیار نہیں کیا جاتا. اور میں یہ ریکویسٹ تمام یونیورسٹی سے بار بار آپ کی بات انٹرپٹ کر رہا ہوں, آپ نے کہا کہ تیار نہیں کیا جاتا ہے یا پھر ہم تیار ہو نہیں پاتے. ہاں دیکھیں اسٹوڈنٹس کو تو تیار کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے لیے سپورٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے فیملی بیک گراؤنڈ سے بھی ملتی ہے, یہ آپ کو آپ کے پیرنٹل کمیونٹی سے بھی ملتی ہے. یہ ایک ٹرائنگل ہے. کسی بھی جگہ پہ آپ اپنی کسی لرننگ کو گین کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ہمیشہ ایک ٹرائنگل کے تھرو لے کے جاتے ہیں. اس میں آپ کے انوائرمنٹل فیکٹر ہوتے ہیں, پیرنٹل فیکٹر ہوتے ہیں اور پرسنل فیکٹر ہوتے ہیں. تو پرسنل فیکٹر تب ڈیولپ ہوتے ہیں جب آپ کے پیچھے سے پش اپ ہو آپ کی پیرنٹل کمیونٹی کا, گھر میں وہ ماحول نہ ہو, ماں باپ کی طرف سے وہ تربیت نہ ہو, ماں باپ اس کلچر کو ڈیولپ کرنے میں سوسائٹی میں ناکام ہو کہ جس سے بچہ بزنس مائنڈ سیٹ کے ساتھ جو ہے وہ گرو کر رہا ہو. انسٹیٹیوٹس میں آتا ہے تو وہ اسٹڈیز کرتا ہے اور اسٹڈیز کرنے کے ساتھ ساتھ اسے کہیں بھی یہ نہیں بتایا جاتا کہ اب آپ کسی بزنس سیکٹر کے لیے جو ہے پروان چڑھیں. ہمارے پاکستان کا 7 سے 8% صرف حصہ جو کہ پوش فیملیز کی, جو آپ کہہ لیں کہ جو رچ فیملیز ہیں, ان کے جو بچے ہیں جو باہر ابراڈ میں جا کے تعلیم حاصل کرتے ہیں اور انہیں پتہ ہے ہم نے واپس آ کے اپنی انڈسٹریز کو سنبھالنا ہے, انڈسٹریلسٹ کے بیٹے ہیں, مل آنرز کے بیٹے ہیں, وہ ڈیفینیٹلی اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آتے ہیں کہ انہوں نے آ کے بڑے بزنسز کو سنبھالنا ہے, انہوں نے آ کے ایک بڑے بزنس سیٹ اپ کو جو ہے وہ آگے لے کے چلنا ہے. ان کے پاس بڑے بزنس آئیڈیاز ہوتے ہیں, وہ اپنی ہر منی کو, اپنے فائنینس کو ایسی جگہ پہ انویسٹ کرتے ہیں جہاں پہ انہیں پتہ ہے کہ ایک بگ گینز آنا ہے اور کبھی ضائع نہیں ہوگی, کبھی فیلئر کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. تو ان کے پاس ایسے مائنڈ سیٹ ہوتے ہیں. سو الٹیمیٹ بات تو رسک ٹیکنگ کی آتی ہے نا, فائنلی تو ہم بات وہیں پہ ختم ہوتی ہے کہ رسک ٹیکنگ جب تک آپ کے اندر اتنا حوصلہ نہیں آئے گا آپ رسک نہیں لیں گے اور وہ انیشیٹو نہیں لیا جائے گا. سیکنڈ, جب ہم بات کرتے ہیں آئیڈیاز کی, یہاں پہ اسٹوڈنٹ کے مائنڈ سیٹ کے چینج ہونے کی, تو ابھی ہم نے ایگزامپل یہاں پہ ڈسکس کی سوشل میڈیا کی, امیزون کو ڈسکس کیا, فری لانسنگ کو ڈسکس کیا, تو مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بہتے پانی کے ساتھ ساتھ چلتی جاتی ہیں. تو ہمیں لگتا ہے ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے, سب لوگ کر رہے ہیں تو ہم بھی وہی کریں گے. انٹرنیشنلی یہ چیزیں بہت زیادہ سامنے ہیں, نظروں میں ہیں, ایکٹیولی ہیں, یہاں سے لوگ ارننگ بھی کرتے ہیں, تو ہم کیوں نہ اسی کے اوپر ہی کام کریں. تو ہم اس ڈگر سے اس لیے شاید ہٹنا نہیں چاہتے. اصل میں فاروق صاحب, اگر آپ بینگ این ایجوکیشنسٹ, اگر میں آپ کو ایک مثال دوں کہ ہم ایک کلاس میں اگر 30 اسٹوڈنٹس کی ایک کلاس دیکھتے ہیں نا, اس میں ہر اسٹوڈنٹ ایک جیسا نہیں ہوتا. ایک اسٹوڈنٹ سلو لرنر ہوتا ہے. آپ اپنی کلاس کو ایک ایوریج ٹاسک دیتے ہیں کہ آج بچوں نے 2 کویسچن یاد کرنے ہیں کسی بھی سبجیکٹ کے لیے. اچھا, وہ 2 کویسچن یاد کرنے کے لیے وہاں پہ ایکسٹرا آرڈنری اسٹوڈنٹ بھی بیٹھا ہوا ہے, وہاں پہ ایوریج اسٹوڈنٹ بھی بیٹھا ہوا ہے, وہاں پہ سلو لرنر بھی بیٹھا ہوا ہے. اب آپ ان کو ٹاسک دیتے ہیں کہ ایوریج اسٹوڈنٹ کے حوالے سے آپ نے 10 منٹس دیے ہیں 2 کویسچن یاد کرنے کے لیے, جو ایکسٹرا آرڈنری بچہ ہے وہ 2 منٹ میں آپ کو اپنا کویسچن یاد کر کے سنا دے گا. جو ایوریج اسٹوڈنٹ ہے وہ ڈیفینیٹلی 7 to 8 منٹس لے گا, جو سلو لرنر ہے وہ 15 منٹ لے گا. بالکل ٹھیک ہے, لیکن ہم سب کو ٹاسک ایک جیسا دیتے ہیں. سو یہ جو آپ نے سوشل میڈیا کی ارننگ کا بہاؤ کا ذکر کیا ہے نا, اس میں نو ڈاؤٹ ہماری تمام یوتھ ایک ہی بہاؤ کے ساتھ جا رہی ہے, جبکہ اس میں بہت سارے ایکسٹرا آرڈنری بچے بھی ہیں, اس میں جو ہے وہ ایوریج لیول کے بھی ہیں, اس میں سلو لرنرز بھی ہیں. جو سلو لرنرز ہیں ان کو ڈیفینیٹلی کہا جاتا ہے آپ کلکس کے ذریعے سے, ویڈیو واچنگ کے ذریعے سے اپنی ارننگ کریں. جو ایوریج لیول کے
لڑکے ہیں وہ ڈیفینیٹلی ایک اچھے سیٹ اپ کے ساتھ, جنہوں نے پیچھے اپنے جو ہیں وہ اچھے کہہ لیں کہ انہوں نے گودام وغیرہ بھی ریڈی کیے ہوئے, امیزون کا کام کر رہے ہیں, اور وہ ڈیفینیٹلی اچھی اپنی انویسٹمنٹ بھی ساتھ میں کر رہے ہیں. اچھا, جو ایکسٹرا آرڈنری بچے ہوتے ہیں وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بیٹھ کے وہاں پہ ایک لنکیج اور برج کا کام کر رہے ہیں. وہ یہاں سے کام ان سے لیتے ہیں, کرواتے ہیں, اور وہاں پہ آگے پٹ کرتے ہیں, اور ڈیفینیٹلی اپنی ارننگ وہاں سے کر رہے ہیں. لیکن ہم اپنی تمام کی تمام یوتھ کو سروس بیس, اسی سوشل میڈیا کی سروس بیس کے ٹریک پہ نہیں ڈال سکتے. لیکن ابھی تک ویسے ہی ہم چلتے جا رہے ہیں, ہمارے باقی سیکٹرز اگنور ہو رہے ہیں. ہمارے بہت سارے سیکٹرز ہیں جن کو جو ہے وہ ابھی ضرورت ہے. ہماری انڈسٹری کو بہت ساری جو ہے وہ ایسی یوتھ کی ضرورت ہے کہ جو اسکلڈ یوتھ ہو, جو اسکلز کے ساتھ وہاں پہ آئے اور انوویشن کے ساتھ وہاں پہ. صحیح ہے, بالکل صحیح. آبجیکٹیو کے اوپر بات کرتے ہیں, اسٹوڈنٹس کا آبجیکٹیو کیا ہوتا ہے الٹیمیٹ جب یونیورسٹی میں آتا ہے. تو میں جب بھی کبھی اسٹوڈنٹ سے ملاقات ہوتی ہے تو تب بھی یہ ڈسکشن سامنے آتی ہے, تو پیرنٹس کا مائنڈ سیٹ وہ بھی ٹپیکل وے میں چل رہا ہوتا ہے. تو خاص طور پہ جب یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ آتے ہیں تو اسٹوڈنٹ سے زیادہ اس کے پیرنٹس کانشیس ہوتے ہیں. تو ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ان کی کاؤنسلنگ زیادہ ضروری ہے, اور ان کا مائنڈ سیٹ بنانے کی ضرورت ہے کہ اگر ان کو مینٹلی پریپیئر کیا جائے کہ اس کے بعد آپ اس فیلڈ میں بچے کو لے کر آئیں گے تو زیادہ کمفرٹیبل ہے. تو کاؤنسلنگ کے حوالے سے میں آپ کا مائنڈ سیٹ جاننا چاہ رہا ہوں. بیسک آبجیکٹیو جو ہماری تعلیم کا ہے اس کو کیسے آپ دیکھتی ہیں؟ سچ بولوں یہاں پہ حقیقت میں اس کے دو پہلو ہیں فاروق صاحب. اگر حقیقت بیان کی جائے تو اس وقت جو ٹرینڈ ہے ہمارے پاکستان میں, اور پچھلے یہ 10 سے 15 سال سے آپ کو یہ ٹرینڈ نظر آ رہا ہوگا کہ ہمارا بچہ اگر کالج یا یونیورسٹی میں آتا ہے تو سب سے پہلے تو وہ ایک برانڈیڈ کالج یا برانڈیڈ یونیورسٹی دیکھتا ہے. ٹھیک ہے, ہم برانڈ کانشیس ہو چکے ہیں, ہم اپنے کپڑوں میں, اپنے فوڈ میں, اپنی تعلیم میں برانڈ کانشیس ہو چکے ہیں. سیکنڈ, انٹرٹینمنٹ, جہاں پہ ہمارا بچہ دیکھتا ہے کہ زیادہ ڈیفینیٹلی ان کے پاس فنکشنز ہیں, وہاں پہ بہت زیادہ تقریبات کا گلیمرس زیادہ ہے, فینٹیسی زیادہ ہے, وہ ڈیفینیٹلی اس کو جو ہے وہ فوکس کرتے ہیں. نمبر 3 پہ آ جاتا ہے جسٹ ڈگری کا حصول, کہ ڈگری انہوں نے جو ہے وہاں سے حاصل کرنی ہے. وہ صرف ایک تعلیمی ڈگری کے حصول کے لیے, ایک سند, ایک سرٹیفکیٹ کے حصول کے لیے جو ہے وہ اپنی یونیورسٹی کو جوائن کرتے ہیں. جبکہ کالج اور یونیورسٹیز ایسے پلیٹ فارم ہوتے ہیں کہ جو ان کے پورے کیریئر کے گول کو جو ہے وہ سیٹ کرتے ہیں کہ آپ کا کیریئر جو ہے وہ کس ٹریک پہ جانے والا ہے, اور آپ آئدر ایک بزنس مین بنیں گے, ایک آپ گورنمنٹ آفیسر بنیں گے, آپ کسی جو ہے وہ سروس لائن میں جائیں گے, پروڈکٹ لائن میں جائیں گے, آپ کسی جاب لائن میں جائیں گے, انڈسٹری میں جائیں گے. یہ سب کیریئر گولز جو ہے یہ آپ کا کالج سے یونیورسٹی تک کا جو سفر ہے یہ طے کرتا ہے. جبکہ ہمارے بچوں کو اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ نہیں بھیجا جاتا, اور موسٹلی تو پیرنٹس ہی سلیکٹ کر کے بھیجتے ہیں, بیٹے تو نے انجینئر بننا ہے, تجھے میں نے میتھ رکھوایا تو نے انجینئر بننا ہے, تجھے میں نے جو ہے وہ FSC کروائی ہے تو نے ڈاکٹر بننا ہے. بچے کا اپنا رجحان جو ہے وہ کیپچر نہیں کیا جاتا, اور اس کے لیے میں سمجھیں تو قصوروار ٹھہراتی ہوں جو ہمارے نچلے لیول کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں, اسکولنگ لیول کے. اگر وہاں پہ ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہوں, ایٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہوں, بچے کا ایپٹیٹیوڈ اور ایٹیٹیوڈ چیک کیا جائے کہ وہ رجحان کس فیلڈ میں رکھتا ہے, اس کی اپنی پرسنالٹی, اس کا اپنا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ کس فیلڈ میں ہے, اسی فیلڈ میں اگر اسے آگے گرو کیا جائے تو بچہ جو ہے وہ اچھی پرفارمنس دے سکتا ہے. صحیح ہے, بالکل صحیح. میم کمپیٹنسی کے ساتھ ایک میٹر کرتی ہے, یا پھر سرٹیفکیٹس یا سند ہونا ہی کافی ہے؟ نہیں, ڈیفینیٹلی اب تو جو ہے وہ سرٹیفکیٹ اور سند کو جو ہے وہ بہت کم جانا جاتا ہے. آپ کے پاس اسکل ہے, آپ اسکل کے ساتھ کمپیٹ کرتے ہو, اور کمپیٹ کرتے ہو اور اپنے آپ کو منواتے ہو. ایک کمپلیٹ پیکج ریکوائر کرتے ہیں, ایک کمپلیٹ پیکج ڈیفینیٹلی. آپ جس نے بھی گرو کرنا ہے وہ کسی ایک لیول, کسی ایک فیلڈ میں جو ہے وہ ہائی اچیور ہو کے سکسیزفل نہیں ہو سکتا. وہ اگر کمپیٹ کرے گا تو وہ ہر لیول پہ, ہر فیلڈ میں اپنے آپ کو منوائے گا, اپنی اسکل کو منوائے گا, دین ڈیفینیٹلی وہ سکسیس کی طرف جا سکتا ہے. صحیح ہے. اچھا, لنکیج کے اوپر ہم نے پہلے بھی بات کی, جو اکیڈیمک کا اور انڈسٹری کا لنکیج ہے بہت ضروری ہے, اور کیریئر لنک کے اوپر بھی جب ہم ڈسکس کر رہے تھے تب یہی بات تھی کہ اکیڈیمک اور انڈسٹری کا لنکیج بڑا پازیٹیو ہونا چاہیے, اور جتنا پازیٹیو ہوگا اتنے ہی زیادہ مواقع ملیں گے اسٹوڈنٹس کو دونوں چیزوں کے بارے میں, جاب کے حوالے سے بھی اور انٹرپرینورشپ کے حوالے سے بھی. سو اس لنکیج کے حوالے سے آپ کا مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ جی, میں اپریشیٹ کرتی ہوں اب تمام انسٹیٹیوٹس کو, کیونکہ اب تمام انسٹیٹیوٹس اسٹیپ بائی اسٹیپس نکل رہے ہیں باہر ایک ہال سے. پہلے وہ ایک
तालीमी इंस्टीट्यूट के अंदर ही बंद थे और उस हॉल से बाहर नहीं आते थे, और अब वो बाहर निकल रहे हैं, अब वो कनेक्ट हो रहे हैं, अब वो मार्केट के साथ भी कनेक्टेड है, अब वो इंडस्ट्री के साथ भी कनेक्ट हो रहे हैं, इवन कि वो जाके दूसरे सिटीज़ के अंदर जो है वो दूसरे इंडस्ट्री हो या दूसरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हों, वो हायर एजुकेशन का हो या वो लोअर एजुकेशन का हो, वो उनके साथ कनेक्ट हो रहे हैं। सो ये जो लिंकेजेस क्रिएट हो रहे हैं ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत प्लस पॉइंट होंगे और ये स्टूडेंट को बहुत बेनिफिट देंगे एक ह्यूज लेवल पे, मोर एंड मोर लर्निंग का, डाइवर्स लर्निंग का और डेफिनेटली एक्यूरेट लर्निंग का, उसे जिस फील्ड में आगे जाना है, जिस ट्रैक पे जाना है, वो उसकी एक्यूरेसी के साथ जो है वो जा सकेगा। सो ये जो एकेडेमिया और इंडस्ट्री का लिंकेज है ये बहुत ही ज़रूरी था, जो कि पहले सिर्फ और सिर्फ स्किल्ड जो लर्निंग देने वाले इंस्टीट्यूट थे जैसे टैप्टा था या PSTF का इंस्टीट्यूट था, वो अटैच होते थे इंडस्ट्री के साथ, कि जिस इंडस्ट्री को भी अगर किसी स्किल्ड पर्सन की या स्किल्ड जो है वो स्टूडेंट की ज़रूरत होती थी तो वो उनके जॉब प्लेसमेंट सेल में जो है वो आगे फॉरवर्ड करते थे कि जी हमें इस कैटेगरी में ये लोग चाहिए, और वो डेफिनेटली उनको आपस में जो है वो कनेक्ट करवा देते थे जो उनके डिग्री होल्डर या सर्टिफिकेट होल्डर स्टूडेंट होते थे। अब एकेडेमिया ने इस चीज़ का जो है वो स्टेप लिया है कि अब उन्होंने भी जो है वो इसको आगे जाके इस इनिशिएटिव को जो है वो लेके बच्चों को एक प्लेटफॉर्म दिया कि इंडस्ट्री के साथ लिंकेज किया खुद को, और यहाँ से जो डिग्री होल्डर होंगे, यहाँ से जो है वो सर्टिफाइड होंगे, वो बच्चे भी अपनी सर्विसेज और अपनी स्किल्स को जो है वो आगे लिंक कर सकेंगे इंडस्ट्री एरिया के साथ। आज के स्टूडेंट्स की एक्सपेक्टेशंस को कैसे देखती हैं प्रोफेशनल वर्क में या फील्ड में आने के बाद, क्योंकि अब एक्सपेक्टेशंस तो बहुत हाई है, क्योंकि हमारे पास जो डायरेक्ट ट्रेनर है या लर्नर है वो सामने सिस्टम है, सोशल मीडिया है, तो वो जो एक्सपेक्टेशन का लेवल है उसको कैसे आप देखती हैं? एक्सपेक्टेशन लेवल अगर स्टूडेंट्स का डेफिनेटली हमारे जो एजुकेशन इंडस्ट्री के लोग हैं, अगर ये लोग अपने बच्चों का, अपने स्टूडेंट्स का एक्सपेक्टेशन लेवल सेट करें तो मेरे ख्याल में वो एक बेहतरीन ट्रैक पे जा सकते हैं। सही। सोशल मीडिया तो बहुत कुछ दिखाता है, सोशल मीडिया तो आपको ख्यालों में एक ऐसे एज पे पहुंचा देता है जिसमें आप अपने आप को एक सक्सेसफुल पर्सन देख सकते हैं कि डेफिनेटली जी मैंने अपनी डिग्री मुकम्मल करने के बाद ये स्टेप लेने, ये करना है एंड आई विल बी सक्सेसफुल। बट प्रैक्टिकल लाइफ इससे बहुत डिफरेंट होती है, बहुत चेंज है। बच्चा जब प्रैक्टिकल लाइफ में आता है तो उसने वो एक्सपेक्ट नहीं किया होता जो उसे फेस करना पड़ता है। सो इसीलिए मैं पिछली बात को ही दोहराऊंगी कि मैं रिक्वेस्ट यही करती हूँ कि बच्चों को थियोरेटिकल लर्निंग जब दी जाती है उसकी 4 साल डिग्री के साथ या उसकी जो है वो 6 साल डिग्री के साथ, तो उसे उस थियोरेटिकल लर्निंग के साथ साथ उसकी प्रैक्टिकल जो लर्निंग है वो भी प्रोवाइड की जाए। डोंट यू थिंक कि थियोरेटिकल लर्निंग के साथ प्रैक्टिकल जो वर्क है या फिर इसकी इंपॉर्टेंस है हमें इनिशियल या ग्रास रूट लेवल से बच्चों को सिखानी चाहिए, स्कूल्स में ये हैबिट डेवलप करनी चाहिए जो कि नहीं है ये एक्सरसाइज। डेफिनेटली मैंने आपसे कहा कि मैंने ये इनिशिएटिव अल्हम्दुलिल्लाह अपने इंस्टीट्यूट में लिया था। हमारे 8th के जो स्टूडेंट थे उनको जब हमने 9th के एडमिशन यानी कि जो मैट्रिकुलेशन का हमारा एक स्कोप होता है उसमें एडमिशन से पहले हमने बच्चों को मिनी टास्क दिए थे ये जानने के लिए कि उनका रुझान जो है वो आइदर जॉब फील्ड में है, वो उनका बिजनेस फील्ड में है, उनका जो है वो कंप्यूटर फील्ड में है, या फिर आइदर उनका जो है वो डॉक्टर फील्ड में है। तो साइंस फील्ड में भी हमने जो है वो डेफिनेटली उनको सारे टास्क देके तो मिनी टास्क जो बच्चों को प्रोवाइड हमने किए उससे जो है वो बच्चे ने अपनी कंप्लीशन जो की, हमें अंदाजा हुआ कि हर बच्चे का रुझान जो है वो किस फील्ड में है। और ये जो जाती रुझानात होते हैं ये बच्चे का पैशन होता है, और जो बच्चा अपने पैशन के साथ आगे बढ़ता है वो डेफिनेटली अपने ट्रैक को बहुत जल्दी अचीव भी कर लेता है और सक्सेसफुली अचीव करता है, क्योंकि पैशन की राह में कोई चीज रुकावट नहीं बनती। और अगर आप पैशन के बगैर अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जाते हैं या अपने प्रोफेशन की तरफ भी बन के जाते हैं तो बहुत सारी चीजें जो ऑब्स्टेकल से लगती हैं और डेफिनेटली वो आपको सेटबैक का ही सामना करना पड़ता है, फेलियर का सामना। बिल्कुल, कितना इजी होता है अपने पैशन को प्रोफेशन बनाना, है बड़ा मुश्किल काम है मेरे ख्याल से। हाँ बिल्कुल मुश्किल है, क्योंकि अगर इसमें सपोर्ट हो फैमिली की, आपके पेरेंट्स की, आपके जो है वो टीचर्स की, अगर सपोर्ट हो तो पैशन प्रोफेशन बन जाता है। अदरवाइज बहुत मुश्किल काम, अदरवाइज मुश्किल है। अदरवाइज जो ट्रैक वो बताते हैं
स्टूडेंट को उस पर चलना पड़ता है. सही है. अच्छा, जैसे हम स्टूडेंट्स के एक्सपेक्टेशंस की बात करते हैं, अल्टीमेट फर्म्स भी तो कुछ रिक्वायर कर रही होती है ना कि हमारे पास इस लेवल पे ये कॉम्पिटेंसी लेवल हमें हासिल होगा जब कोई बच्चा फ्रेश ग्रेजुएट मार्केट में आएगा. फर्म्स की रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं ग्रेजुएट्स को देखते हुए कि जी आप फलां लेवल पे, सपोज हम एमबीए की एग्जांपल लेते हैं, एमकॉम की एग्जांपल लेते हैं कि ये इस लेवल के स्टूडेंट्स आएंगे तो अल्टीमेट ये बिजनेस में इस प्लेस के लिए बड़ा फिट है, तो एक्सपेक्टेशन फर्म्स की क्या होती हैं? डेफिनेटली देखें, हर फर्म की जो है वो डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं और उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो डिग्री होल्डर के निस्बत अब स्किल होल्डर को जो है वो देखा जाता है. और ये जो स्किल लर्निंग है इसके लिए डेफिनेटली बहुत सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म बन चुके हैं. सोशल मीडिया तो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है जिसमें अब स्टूडेंट अपनी स्किल को खुद गेन कर लेता है कि अगर वहाँ पे जो है वो मैंने फ्लां फर्म में या फ्लां कंपनी में या फ्लां ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है और उनकी जो है वो फ्लां पोस्ट के लिए ये रिक्वायरमेंट है, तो डेफिनेटली जो स्टूडेंट है वो अपनी स्किल को उसके मुताबिक इन्हेंस करता है. बिल्कुल सही. तो ये सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म जो है वो बहुत बड़ा एक स्किल लर्निंग प्लेटफॉर्म भी बन चुका है स्टूडेंट्स के लिए. मैम, डिफरेंट कंपनीज का डिफरेंट बिजनेस कल्चर होता है और अपने अपने कल्चर के मुताबिक हर बिजनेस वर्किंग कर रहा होता है. स्टूडेंट्स के लिए चूंकि प्रैक्टिकल नाउ हाउ नहीं होती है, फील्ड में पता नहीं होता है कि हमें किस टाइप का कल्चर मिलेगा, तो कल्चर को एडवांस में या एक्सपेक्टेड वे में जानने के लिए हम सोशल मीडिया को सर्च आउट करते हैं कि जी ये जॉब है, ये बिजनेस है, इसका कल्चर क्या होगा. क्या वो डिस्ट्रैक्ट करता है बच्चे को? एक्सपेक्टेशन वहां से बनी होती है, प्रैक्टिकली फील्ड में कुछ और हो रहा होता है. I think so कि there is just a minor difference between the social media आपको जो नज़र आएगा सोशल मीडिया पे दिखाया जाने वाला कल्चर और जो एक्चुअल में जाके वहाँ पे जो है वो आपको जो नज़र आएगा. ये बहुत रेयर होता है कि आपको कहीं पे ऐसी जो है वो डिस्क्रिमिनेशन और डिफ्रेंसिएशन जो है वो नज़र आए. अमूमन अब आपको ऐसी जो है वो इंडस्ट्री की बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिकल वीडियोस मिल जाएंगी, वहाँ पे प्रैक्टिकल लर्निंग करते हुए या इंडस्ट्री की वर्किंग करते हुए बहुत सारी ऐसी जो है उस प्लेटफॉर्म या उस टास्क की या उस फील्ड की, उस सेक्टर की जो है वो आपको वीडियो क्लिप्स मिल जाते हैं और उसमें बच्चा इजीली जो है वो गेन करता है कि यहाँ पे जो है मैं अगर इस पोस्ट पे या इस सेक्टर में जाता हूँ तो मुझे ये स्किल वहाँ पे देने पड़ेंगे, ये कल्चर मुझे फेस करना पड़ेगा और इस कल्चर में मुझे अपने आप को जो है ग्रो करना है या थ्रो करना है. ठीक है, तो वो उसको इजीली एक इसको आप 100% तो नहीं कहेंगे कि वो 100% एक्यूरेट होता है. हम सिर्फ एक आइडिया लेते हैं कि भाई अगर मैं इस फील्ड में या इस सेक्टर में जाता हूँ तो वहां पे किस तरह का कल्चर या एनवायरनमेंट होगा. तो ये सिर्फ एक आइडिया आपको दे सकता है. सोशल मीडिया एक्चुअल में 100% वहां पे नहीं हो सकता. ठीक है, तो वो एक माइनर से डिफरेंस के साथ जो है वो जब आप एक्चुअल फील्ड में जाते हैं तो वो आपको कुछ जो है वो डिफरेंस के साथ फील्ड को फेस करना पड़ता है. अदरवाइज जो है वो अमूमन 50 to 60% आपको वही सिनेरियो जो है वो सामने नजर आता है. बिल्कुल सही. मैं अक्सर इस बारे में ये कहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं वो एक फैंटेसी में होते हैं क्योंकि प्रैक्टिकल फील्ड का तो पता नहीं है उन्हें, और फैंटेसी से जैसे ही बाहर आते हैं, रियल लाइफ में आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें टफ होती हैं उनको फेस करना. और ऐसे में जो हमारे बिजनेस के ट्रेडिशनल कल्चर्स हैं, जैसे हम सपोज फैसलाबाद के बहुत सारे बिजनेस सेटअप्स का डिस्कस करते हैं, ट्रेडिशनली जो काम करते हैं लाहौर के, इस्लामाबाद के, अब चूँकि ट्रेडिशनल मेथड्स हैं उनके काम करने के, तो ऐसे में जब भी वो किसी भी एम्प्लॉय को या किसी को जॉब के लिए अपने पास जगह देंगे तो वहाँ पर मल्टीटास्क परफॉर्म करवाए जाते हैं जो एक्सपेक्टेशन में नहीं होते. तो चूँकि हम तो एक फैंटेसी में हैं कि जी हम ऑफिस में जाएंगे तो हमें ये सीट मिलेगी, अब हम ये बिजनेस करेंगे, ये जॉब करेंगे, तो जब प्रैक्टिकली जाएंगे तो फिर हम ये भी करेंगे और वो भी करेंगे और वो भी करेंगे. यस, ये आज के दौर में सबसे बड़ा जो है ना, ये कह लें कि जो हर्डल फेस करनी पड़ रही है हमें अपने कैरियर को आगे लेके जाने में, यहाँ पे चीज़ आती है अडेप्टेबिलिटी. एडेप्टेबिलिटी पे हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं. बिजनेस मैनेजमेंट के जितने भी मैंने अपने बैच ट्रेंड किए हैं, मैं सबसे मेन फोकस उन्हें जो करवाती हूँ वो एडेप्टेबिलिटी पे करवाती हूँ कि आपको वहाँ पे जाने के बाद, अब इवन आप अपने बिजनेस सेक्टर में जाते हैं या किसी फॉर्म में जाते हैं या किसी ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड बिजनेस में जाके अपनी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो आपको वहाँ पे बहुत सारे जो है वो मल्टीटास्किंग जो गोल्स होंगे उसको फेस करना पड़ेगा. आपको बहुत सारी जो है वो ऐसी चीज़ें
کرنی پڑیں گی جو شاید آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے. تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ آپ ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ جاتے ہیں کہ مجھے خود کو ہر طرح کے کلچر میں, ہر طرح کے ماحول میں, ہر طرح کی سروسز میں اڈیپٹ کرنا ہے. مجھے کسی بھی جگہ پہ ریفیوزل نہیں کرنا, مجھے کسی بھی جگہ پہ شاکڈ نہیں ہو جانا, مجھے کسی بھی جگہ پہ جو ہے وہ ڈاؤن فال کا شکار نہیں ہو جانا کہ نو آئی کانٹ ڈو دیٹ, دس از ناٹ مائی سیٹ سروسز, یہ میں جو ہے وہ پرفارم نہیں کر سکتا کیونکہ یہ میری سیٹ اس چیز کو جو ہے میں مینیجریل سیٹ پہ بیٹھا ہوں تو میں کیسے اس کو پرفارم کروں. تو آپ جب تک اڈیپٹیبلٹی کے مائنڈ سیٹ کے ساتھ جو ہے وہ نہیں جائیں گے, آپ ڈیفینیٹلی اپنی کسی بھی سیکٹر میں, کسی بھی سیٹ میں, کسی بھی فیلڈ میں سکسیسفل نہیں ہو سکتے. اور میں کبھی بھی یہ نہیں کہتی کہ ٹریڈیشنل ہمارا جو بزنس سیٹ اپ ہے وہ رانگ ہے یا وہ اڈاپٹیبل نہیں ہے یا اس کو جا کے ہم جوائن نہیں کر سکتے. آپ انوویشن لے کے آئیں, ضرور لے کے آئیں, آپ انٹرپرینیورشپ کو بھی جوائن کریں, لیکن ہم اپنے ٹریڈیشنل سیٹ اپ کو بھی لے کے ساتھ ساتھ چلیں گے کیونکہ ہماری اکنامک گروتھ جو ہے وہ اسی بیس پہ چل رہی ہے, اسی بیس پہ چل رہی ہے. وہ سارے کے سارے کامیاب بزنس مین ہیں اور کامیابی کے ساتھ اپنے بزنسز کو جو ہے وہ چلا رہے ہیں. بالکل صحیح ہے میم. فائنلی میں یہ جاننا چاہوں گا, بینگ این انٹرپرینور, پاکستان ڈیولپنگ کنٹری ہے, بہت سارے مسائل ہیں. ہم اگر جاب سیکٹر کو دیکھتے ہیں وہاں پہ بہت سارے پرابلمس ہیں, انڈسٹری سیکٹر کو دیکھتے ہیں وہاں پہ پرابلمس ہیں. انشاءاللہ ان پرابلم سے ہم نکل جائیں گے بہت جلدی, لیکن الٹیمیٹ ابھی بظاہر بہت کچھ ہے, پرابلم میں ہے. تو کیا سمجھتی ہیں, کیا میسج ایسا ہو سکتا ہے آج کے پروگرام کو دیکھتے ہوئے کہ جیسے ہم نے انٹرپرینورشپ کو ڈسکس کیا کہ اس کے اوپر اسٹوڈنٹس کا مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے, تو ہم ان پرابلم سے باہر کیسے آئیں گے, اور جتنے بھی ہماری یوتھ ہے, ینگسٹرز ہیں, ان کو کیا میسج دینا چاہیں گی, پریکٹیکلی فیلڈ میں کیسے انہوں نے آنا ہے؟ دیکھیں, میسج تو ہماری یوتھ کو جو ہے وہ بزنس پوائنٹ آف ویو سے اگر میں دینا چاہوں تو سب سے پہلے یہی چیز ہے کہ اپنے مائنڈ کو جو ہے اس کا میک اپ کریں کہ یہ صرف جاب کے لیے نہیں بنا, آپ کی ذات جو ہے وہ جاب کے لیے نہیں بنی. ہمیشہ ہر پرسن جاب کے لیے نہیں بنا ہوا, آپ بزنس فیلڈ میں بھی آ سکتے ہیں. جو بچے ایسی بولڈنس رکھتے ہیں اور ایسا پیشن رکھتے ہیں کہ وہ بزنس فیلڈ میں آ کے ڈیفینیٹلی اپنے آپ کو منوا سکتے ہیں, اپنی صلاحیتوں کو منوا سکتے ہیں, تو وہ ضرور بزنس فیلڈ میں آئیں. وہ اپنے بزنس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہیں, چاہے وہ ایک منی انویسٹمنٹ کے ساتھ کریں, منی سیٹ اپ کے ساتھ جو ہے وہ چاہے اپنے آپ کو لے کے آگے چلیں, لیکن بزنس فیلڈ میں گو تھرو ضرور کریں. اس کے بعد سیکنڈ اگر بات کی جائے کہ کچھ لوگ یا کچھ بچے, کچھ اسٹوڈنٹ سیف سائڈلی جانا چاہتے ہیں. جو بچے سیف سائڈلی جانا چاہتے ہیں اور ان کے اندر ایسا پیشن یا ایسا جو ہے وہ ایسی بولڈنس نہیں ہے, اس کی لیکنگ ہے, لیکن وہ ڈیفینیٹلی کیریئر تو انہوں نے بھی اپنا جوائن کرنا ہے, وہ اپنے جاب سیکٹر کو جو ہے وہ جوائن کر سکتے ہیں. ان کے پاس اچھی اسکل ہے, ان کے پاس اچھا ہنر ہے, وہ اچھی ڈگری کے ساتھ ہیں, اچھی سرٹیفکیشن کے ساتھ ہیں. تو بہت سارے انڈسٹری ایریاز ایسے ہیں جن میں وہ اپنی سروسز دے سکتے ہیں. بہت ساری آرگنائزیشنز ایسی ہیں, بہت سارے بینکس ایسے ہیں جس میں جا کے وہ اپنی سروسز دے سکتے ہیں. تو وہ ڈیفینیٹلی سروس سیکٹر کو جوائن کر سکتے ہیں, وہ جابس کو جوائن کر سکتے ہیں. لیکن بزنس سیکٹر کی طرف آنے کا رجحان یہ کریٹ کرنا پڑے گا, کیونکہ یہ ہے نہیں ہے, اس کی کمی ہے, تو اس کو کریٹ کرنا پڑے گا. تو میرے خیال میں بچوں میں سب سے زیادہ اگر ہمیں کریٹ کرنے کی مین فوکس کرنے کی ضرورت ہے تو وہ بزنس سیکٹر کی طرف انہیں پش کرنا اور انہیں لے کے آنا, وہاں پہ انہیں ٹرین کرنا, ان کا سیٹ اپ جو ہے وہ مائنڈ کا تیار کرنا, اور ان کے پیچھے ان کو پش اپ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے پیچھے ایک سپورٹ بن کے رہنا, یہ بہت ضروری ہے. بالکل صحیح ہے. تھینک یو سو مچ, آپ نے قیمتی وقت دیا اور کافی سیر حاصل گفتگو رہی. آج ہمارے ساتھ موجود تھی جی سمیہ بخاری صاحبہ, جو ایگزیکٹو ممبر ہے FCCI FWCCI فیصل آباد اور CEO ہیں ایڈیکس پریمیم کی, اور بہت کچھ سیکھنے کو آج ملا چکے ہیں. انٹرپرینورشپ کے حوالے سے ہم نے بات کی. جانے سے پہلے صرف اتنا کہنا چاہوں گا آج کے پروگرام کو سامنے رکھتے ہوئے کہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی ہیں. ہر کسی میں اپنے مطابق سکلز ہوتی ہیں, اپنے مطابق ٹیلنٹ ہوتا ہے, اور میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ آپ ایک مکمل پیکج ہونا چاہیے آپ کے اندر, کہ آپ کی سکل بھی ہے, آپ کی کمپیٹنسی بھی ہے, آپ کے پاس ایجوکیشن بھی ہے. اس کے بعد پھر آپ مارکیٹ میں آئیں, آپ کسی بھی فیلڈ میں جائیں, کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں جائیں, کسی بھی انڈسٹری میں جائیں, تو آپ اپنا آپ آٹومیٹیکلی بہت اچھا پروو کر سکتے ہیں. اسی بات کے ساتھ فاروق شیخ کو آج کے پروگریسو پاکستان سے اجازت دیجیے. میری آپ کے ساتھ پروگریسو پاکستان میں سوموار کو دوپہر 1 بجے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.
University Cambridge School, linking life to learning. State-of-art infrastructure, spacious and air-conditioned classrooms, purpose-built campus with vast lush green grounds, well-equipped computer and science labs, modern and well-stocked library, dynamic teamwork with qualified and dedicated staff, appropriate teacher-student ratio, secure and safe environment with committees, research-based personalized tutoring with valued curriculum, prioritizing Islamic and Arabic teaching, continuous evaluation, monitoring and counseling, high academic standards and an excellent record of students' achievements in matriculation results, distinctive O-level result, CCTV cameras for enhanced security on campus, well-qualified and motivated teachers with perfect blend of skills and knowledge. University Cambridge School, 100% registration and admission fee waiver. Gate number 2, University Town, Sargodha Road, Faisalabad. For more information, 041 88 11 66 1 and 2. Visit our website www.ucsf.edu.pk.